शाहज़ेब, क्यों ना हम किसी गरीब लड़की को पैसे देकर उससे तुम्हारा निकाह करवा दें और वो हमें वारिस देकर यहाँ से हमेशा के लिए चली जाए। ज़रीना ने जब बेडरूम के परसुकून माहौल में ये अल्फाज कहे तो शाहज़ेब के हाथ से काफ़ी का मग छूटते छूटते बचा था। उसने शदीद हैरत और सदमे से अपनी बीवी की तरफ देखा, जिसे वो दुनिया की सबसे नरम दिल औरत समझता था। शाहज़ेब की आंखों में फैली हैरत देखकर ज़रीना ने अपनी बात जारी रखी। देखो शाहज़ेब, डॉक्टरों ने मुझे जवाब दे दिया है, मैं कभी माँ नहीं बन सकती और तुम्हारी माँ का दबाव अब बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा है। वो तुम्हारी दूसरी शादी सिर्फ इसलिए करना चाहती हैं कि उन्हें इस हवेली का वारिस चाहिए। तो क्यों ना हम अपनी मर्जी की लड़की लाएं और जो एक ख़ास रकम के अवज़ हमें बच्चा दे और खामोशी से रुखसत हो जाए। शाहज़ेब ने एक गहरी सांस ली और कुर्सी की पुश्त से टेक लगाते हुए अपनी बीवी के चेहरे को गौर से देखा, जहाँ उसे एक अजीब सी सर्द मोहरी और मनसूबाबंदी नजर आ रही थी। शाहज़ेब ने कुछ देर खामोशी के बाद कहा, ज़रीना, क्या ये मुमकिन है किसी की ज़िंदगी को इस तरह इस्तेमाल करना? मगर ज़रीना ने अपने जज्बाती ब्लैकमेलिंग के हथकंडों से शाहज़ेब को कायल कर लिया कि ये उनके ख़ानदान की बका का वाहिद रास्ता है। शाहज़ेब, जो अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता था, आखिरकार उसके कठिन फैसले पर राज़ी हो गया। उसने अपने शाहाना गरूर में ये तय किया कि वो किसी ऐसी गरीब लड़की का इंतखाब करेगा जिसकी गुर्बत से उसकी हर शर्त मानने पर वो मजबूर हो जाएगी। इसी तलाश में उसे महानूर का इल्म हुआ। महानूर एक ऐसी लड़की थी जिसका बाप मर चुका था और उसकी माँ बिस्तरे मर्ग पर थी। उनके पास ना तो इलाज के पैसे थे और ना ही जिंदगी गुजारने का कोई सहारा। शाहज़ेब ने अपनी चमकती हुई गाड़ी उस कच्ची बस्ती में पहुंचा तो वहां की बू और गलाजत ने उसे अपने नाक पर रुमाल रखने पर मजबूर कर दिया था। वो महानूर के घर के टूटे हुए दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ, जहां महानूर की माँ एक पुरानी चादर पर लेटी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही थी। शाहज़ेब ने बगैर किसी तहमीद के 50 लाख रुपए का चेक मेज पर रखा और महानूर की तरफ इशारा करते हुए कहा, मुझे इस लड़की से निकाह करना है, लेकिन मेरी एक शर्त है। शाहज़ेब की आवाज़ पर वो तकब्बर था जो सिर्फ दौलतमंदों के पास होता है। उसने बताया कि महानूर उसके घर रहेगी, उसे हर आसाइश मिलेगी, लेकिन जैसे ही वो वारिस पैदा करेगी उसे तलाक दे दी जाएगी और उसे हमेशा के लिए उस बच्चे और हवेली से दूर होना होगा। महानूर, जो दूर खड़ी ये सब सुन रही थी, उसके कानों में शाहज़ेब के अल्फाज पिघले हुए शीशे की तरह उतर रहे थे। वो चाहती तो इनकार कर सकती थी, लेकिन अपनी माँ की उखड़ती हुई सांसों ने उसे मजबूर कर दिया कि वो खुद को उस अमीर शख्स के हाथों बेच डाले। शाहज़ेब के लिए ये निकाह सिर्फ एक कानूनी कार्रवाई थी और वो महानूर को हवेली ले आया, लेकिन उसे वो मकाम कभी ना दिया जो एक बीवी का होता है। पहली ही रात उसने महानूर को बुलाकर साफ कह दिया, देखो महानूर, इस दिल और इस हवेली की मलका सिर्फ ज़रीना है। तुम यहाँ सिर्फ एक ख़ास मकसद के लिए आई हो। तुम्हारी औकात इन पैसों से ज़्यादा कुछ नहीं है जो मैंने तुम्हारी माँ को दिए हैं। खबरदार, जो तुमने कभी किसी से जज्बाती वाबस्तगी की उम्मीद रखी। महानूर की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो खामोश रही। ज़रीना ने अपनी औकात दिखाने में देर ना की। उसने महानूर को घर के सबसे छोटे और अंधेरे कमरे में रहने पर मजबूर कर दिया था और उसे हुक्म दिया कि वो घर का वो हर काम करेगी जो मुलाजिम करते हैं। शाहज़ेब अक्सर लाउंज में ज़रीना के साथ कहके लगाता और महानूर उनके सामने किसी साए की तरह गुजर जाती थी, लेकिन शाहज़ेब ने कभी उसे एक पल के लिए भी मुड़कर नहीं देखा था। उसके वजूद से इसी तरह गाफिल था जैसे वो कोई बेजान फर्नीचर हो। शाहज़ेब का तकब्बर इस हद तक बढ़ चुका था कि वो महानूर को इंसान समझने से भी कासर था। उसने कभी उससे नरमी से बात नहीं की थी, कभी उसका हाल तक नहीं पूछा था, बल्कि हमेशा उसे उसके सौदे की याद दिलाई थी। हवेली के दरो दीवार महानूर की खामोश सिसकियों के गवाह थे। ज़रीना अक्सर महानूर को जलील करने के नए बहाने ढूंढती और शाहज़ेब ये सब देखकर भी खामोश सा रहता था। शाहज़ेब की सर्द मोहरी और ज़रीना की नफ़रत ने महानूर की ज़िंदगी को एक जहन्नम बना दिया था। वो रातों को अकेली अपने कमरे में रोती और अपनी तकदीर को कोसती थी। शाहज़ेब को अपनी दौलत पर जितना नाज था, महानूर की खामोशी उसे उतना ही नीचा दिखा रही थी, लेकिन वो अपने गरूर के नशे में सब कुछ भूल चुका था। उसे सिर्फ उस वारिस का इंतज़ार था जिसके लिए उसने ये सारा खेल रचाया था। शाहज़ेब का संग दलाना रवैया और महानूर की बेबसी, इस पहले हिस्से को वो पहलू है जो देखने वालों के दिल दहला देगा। शाहज़ेब ने जो बीज बोया था वो भी सिर्फ एक शुरुआत थी। उसे नहीं मालूम था
کہ آنے والے دن اس حویلی میں کیا ہلچل مچانے والے ہیں اور یہ خاموش رہنے والی لڑکی اس کے لیے کیا ثابت ہوگی۔ شاہ زیب کی حویلی میں اب دن گزرنے کے ساتھ ساتھ تناؤ کی ایک غیر مرئی دیوار کھڑی ہوتی جا رہی تھی۔ ماہ نور کے وجود میں آنے والی تبدیلیوں نے حویلی کے ماحول کو ایک عجیب سی خاموشی اور انتظار میں بدل دیا تھا۔ شاہ زیب جو پہلے ماہ نور کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا، اب لاشعوری طور پر اس کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے لگا تھا، لیکن یہ نظر محبت کی نہیں تھی بلکہ اس وارث کی حفاظت کی تھی جس کے لیے اس نے اپنی انسانیت کا سودا کیا تھا۔ ایک دوپہر جب ماہ نور باغ میں رکھے بھاری گملوں کو اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی تو شاہ زیب نے دور سے اسے دیکھا اور اس کا پارا آسمان پر چڑھ گیا۔ وہ تیزی سے ماہ نور کے قریب آیا اور اس کا بازو جھٹکے سے پکڑ کر دھاڑا۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ کیا تمہیں اپنی اوقات اور اس ذمہ داری کا احساس نہیں جو تمہارے پاس ضمانت ہے؟ اگر میرے وارث کو ذرا سی بھی خراش آئی تو یاد رکھنا میں تمہیں اور تمہاری ماں کو اس شہر سے نکال دوں گا۔ ماہ نور نے سہم کر اپنی نیچی نظریں زمین پر ٹکا دیں اب اور دبی ہوئی آواز میں کہنے لگی، شاہ زیب صاحب، زرینہ بیگم نے کہا تھا کہ یہ گملے یہاں سے ہٹاؤ ورنہ رات کو کھانا نہیں ملے گا۔ شاہ زیب یہ سن کر تلملا اٹھا، لیکن اس نے ماہ نور کے سامنے اپنی کمزوری ظاہر نہیں ہونے دی اور پیر پٹکتا ہوا زرینہ کے کمرے میں چلا گیا تھا۔ زرینہ جو ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی بڑے سکون سے زیورات پہن رہی تھی، شاہ زیب کو غصے میں دیکھ کر مسکرائی اور بڑی مکارانہ سادگی سے بولی، شاہ زیب، تم ایک نوکرانی کے لیے مجھ پر غصہ کر رہے ہو؟ وہ تو اس گھر میں صرف کام کرنے کے لیے آئی ہے، اگر وہ تھوڑا ہاتھ پاؤں نہیں ہلائے گی تو سست ہو جائے گی۔ شاہ زیب نے جب ماہ نور کی زرد رنگت اور اس کے کانپتے ہاتھوں کا موازنہ زرینہ کی پرسکون مسکراہٹ سے کیا تو پہلی بار اس کے دل کے کسی کونے میں ایک عجیب سی خلش محسوس ہوئی، جیسے وہ کچھ غلط کر رہا ہو۔ دن ہفتوں میں بدلنے لگے اور ماہ نور کا حمل اب واضح نظر آنے لگا تھا۔ شاہ زیب نے اب ماہ نور کے لیے الگ کمرے اور خاص خوراک کا بندوبست کر دیا تھا، لیکن اس کا لہجہ اب بھی ماہ نور کے لیے زہر آلود ہی ہوتا تھا۔ وہ جب بھی اس کے کمرے میں جاتا صرف اس کی صحت اور بچے کے بارے میں پوچھتا اور ماہ نور کی آنکھوں میں جھلکتے ہوئے سوالوں کو وہ ہمیشہ نظر انداز کر دیتا تھا۔ ایک رات جب حویلی میں شدید طوفان آ رہا تھا، بجلی چمک رہی تھی، شاہ زیب اپنے کمرے میں بے چین تھا۔ اسے لگا جیسے ماہ نور کے کمرے سے کوئی کراہنے کی آواز آ رہی ہو۔ وہ اپنے جذبات سے لڑتا ہوا آخر کار ماہ نور کے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ دروازہ آدھا کھلا ہوا تھا اور اس نے دیکھا کہ ماہ نور فرش پر بیٹھی اپنے پیٹ کو تھامے درد سے سسک رہی تھی اور اس کے سامنے ایک گلاس گرا ہوا تھا جس سے دودھ بہہ رہا تھا۔ شاہ زیب نے آگے بڑھ کر اسے تھامنا چاہا، لیکن اس کے دماغ میں زرینہ کا وہ چہرہ گھوم گیا جس کی خاطر اس نے یہ سب کیا تھا۔ اس نے اپنے قدم روک لیے اور سرد لہجے میں کہنے لگا، ماہ نور، یہ ڈرامے میرے سامنے مت کرو۔ اگر تکلیف ہے تو ملازمہ کو بلاؤ، میں تمہارا خادم نہیں ہوں۔ ماہ نور نے سر اٹھا کر شاہ زیب کو دیکھا اور اس کی آنکھوں میں پہلی بار نفرت کی جگہ ایک چمک نظر آئی تھی۔ اس نے خاموشی سے خود کو سنبھالا اور بنا کچھ کہے لیٹ گئی۔ شاہ زیب وہاں سے پلٹ تو گیا، لیکن اس رات اسے نیند نہیں آئی تھی۔ اسے بار بار وہ بہتا ہوا دودھ اور ماہ نور کی بے بسی والی آنکھیں یاد آتی رہیں۔ دوسری طرف زرینہ اب ہر وقت فون پر کسی پرسرار شخص سے رابطے میں رہتی تھی اور ماہ نور کے حمل کی ایک ایک پل کی رپورٹ دے رہی ہوتی تھی۔ شاہ زیب نے ایک دو بار زرینہ کو چھپ کر باتیں کرتے دیکھا تو اسے شک گزرا کہ دال میں کچھ کالا ہے، لیکن زرینہ نے ہمیشہ اسے باتوں میں الجھا دیا تھا۔ حویلی میں ایک طرف وارث کی آمد کی خوشیاں منائی جا رہی تھی اور دوسری طرف ایک خاموش سازش کے تحت تانے بانے بنے جا رہے تھے جس سے شاہ زیب بالکل بے خبر تھا۔ ماہ نور اب بالکل خاموش ہو چکی تھی۔ اس نے شاہ زیب سے امید رکھنا چھوڑ دی تھی۔ وہ صرف اس لمحے کا انتظار کر رہی تھی جسے وہ اپنا فرض پورا کر کے اس قید خانے سے نکل سکے۔ شاہ زیب کے اندر اب ایک جنگ چھڑ چکی تھی۔ وہ جتنا خود کو سنگ دل ظاہر کرنے کی کوشش کرتا تھا وہ اتنا تھا نہیں۔ ماہ نور کی معصومیت اور اس کی خاموش اذیت اسے اتنا ہی اندر سے کھوکھلا کر رہی تھی۔ زرینہ نے اب حویلی میں ایک ایسی دائی کا بندوبست کیا تھا جو صرف اس کے اشاروں پر چلتی تھی۔ شاہ زیب کو بتایا گیا کہ یہ ماہ نور کی دیکھ بھال کے لیے آئی ہے، لیکن اس دائی کی نظریں، اس کا انداز مشکوک لگتا تھا۔
شاہزیب اکثر دیکھتا کہ وہ دائی ماہنور کو ایسی دوائیاں دے رہی تھی جو بظاہر عام لگتی تھی، لیکن ماہنور ان کے بعد کئی گھنٹے بے ہوشی کی حالت میں پڑی رہتی۔ تجسس کی یہ لہر اب شاہزیب کے اعصاب پر سوار ہو چکی تھی۔ اسے احساس ہونے لگا تھا کہ یہ وارث کا سودا اتنا سادہ سودا نہیں ہے جتنا اس نے سوچا تھا۔ کہانی اب ایسے موڑ پر پہنچ چکی تھی جہاں ہر کردار کا ایک چھپا ہوا چہرہ تھا اور شاہزیب کا غرور اسے سچائی دکھانے سے روک رہا تھا۔ اس دوسرے حصے میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح شاہزیب کا دل پگھلنے تو لگا، لیکن وہ اب بھی اپنے انا کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے۔ ہسپتال کے سفید کوریڈور میں پھیلی ہوئی کلوروفارم کی بو شاہزیب کے اعصاب پر سوار تھی۔ وہ بار بار آپریشن تھیٹر کے باہر لگے سرخ بلب کو دیکھ رہا تھا جو اس کی زندگی کے سب سے بڑے فیصلے کی علامت بن چکا تھا۔ نرس نے باہر آ کر جب اسے بیٹے کی پیدائش کی خوشخبری دی تو شاہزیب کے دل میں ایک عجیب سا سکون اترا تھا۔ اسے لگا جیسے اس کے خاندان کا نام اب محفوظ ہو گیا ہے۔ لیکن جب نرس نے یہ کہا کہ بچہ تو ٹھیک ہے لیکن ماں کی حالت بہت نازک ہے، کیونکہ اسے دوران حمل ذہنی سکون نہیں ملا، تو شاہزیب کے سینے میں ایک درد کی لہر اٹھی تھی۔ اس نے نرس سے کہا کہ وہ بچہ دیکھنا چاہتا ہے۔ جیسے ہی اس نے اس ننھے سے وجود کو اپنے گود میں لیا، اس کے اندر کا باپ جاگ اٹھا اور اسے پہلی بار ماہنور کی اس تکلیف کا احساس ہوا جو اس نے پچھلے 9 ماہ سے سہی تھی۔ وہ اس خوشی کو زرینہ کے ساتھ بانٹنے کے لیے بے تاب تھا۔ وہ ہاسپٹل سے نکلا اور تیز رفتاری سے گاڑی چلاتا ہوا اپنی حویلی پہنچا تھا۔ حویلی میں داخل ہوتے ہی اسے لگا جیسے در و دیوار اسے ماہنور کی بے بسی کا تانا دے رہے ہیں۔ وہ خوشی سے لبریز قدموں کے ساتھ زرینہ کے کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا، اندر سے زرینہ کے کہکے لگانے کی آواز آ رہی تھی۔ شاہزیب اس کی آواز سن کر رک گیا، کیونکہ زرینہ تو اولاد کی محرومی میں ہر وقت اداس رہتی تھی، پھر یہ ہنسی کیسی تھی؟ اس نے جب غور سے سنا تو زرینہ فون پر اپنی سہیلی سے کہہ رہی تھی، ارے میری جان، شاہزیب کتنا بڑا احمق ہے۔ وہ ہسپتال میں اس وقت خوشیاں منا رہا ہوگا، اسے تو یہ بھی نہیں پتا کہ میں نے پچھلے 5 سال سے اسے بیوقوف بنایا ہوا ہے۔ میں نے تو اسے کبھی نہیں بتایا کہ ڈاکٹروں نے مجھے بالکل فٹ قرار دیا تھا۔ وہ تو میں تھی جو ہر مہینے چپکے سے حمل ضائع کرنے والی گولیاں کھاتی رہی، کیونکہ مجھے بچوں کے رونے دھونے سے نفرت تھی اور میں اپنی آزادی نہیں کھونا چاہتی تھی۔ اب جب اس بیچاری ماہنور نے وارث دے دیا ہے تو میں شاہزیب سے کہوں گی کہ اسے 20 لاکھ کا چیک دے کر دھکے دے کر نکال دے۔ کل کلام وہ بچے کو لینے دوبارہ واپس نہ آ سکے، اور بچے کو میں اپنی مٹھی میں رکھوں گی تاکہ شاہزیب کی جائیداد پر میرا قبضہ رہے۔ شاہزیب کے سر پر جیسے بم پھٹ پڑا۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس عورت کی خاطر اس نے ایک معصوم لڑکی کی روح کو چھلنی کیا تھا، وہ عورت کتنی بڑی سانپ نکلی۔ زرینہ مزید زہر اگل رہی تھی۔ تمہیں پتا ہے، میں نے تو اس دائی کو بھی رشوت دے دی تھی کہ وہ ماہنور کو ایسی دوائی دے جس سے وہ بچہ پیدا کرنے کے قابل تو رہے لیکن ذہنی طور پر مفلوج ہو جائے، تاکہ وہ کبھی اپنے حق کے لیے آواز نہ اٹھا سکے۔ شاہزیب کا خون جوش مارنے لگا، اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے ٹھوکر مار کر دروازہ کھولا تو زرینہ کے ہاتھ سے فون گر کر پاش پاش ہو گیا۔ شاہزیب نے گرجتے ہوئے، زرینہ، تم نے صرف میرے بھروسے کا خون نہیں کیا بلکہ تم نے ایک انسانیت سوز کھیل کھیلا ہے۔ تم جیسی مکار عورت اس پاکیزہ گھر کی مٹی کو ناپاک کرنے کے لائق بھی نہیں ہے۔ شاہزیب نے اسے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے حویلی کے بڑے گیٹ سے باہر پھینک دیا تھا اور دھاڑا، آج کے بعد اگر تم اس حویلی کے سائے میں بھی نظر آئیں تو میں بھول جاؤں گا کہ میں نے تم سے کبھی محبت کی تھی۔ زرینہ گڑ گڑاتی رہی، لیکن شاہزیب کے دل میں اب اس کے لیے صرف نفرت تھی۔ وہ دیوانہ وار ہاسپٹل کی طرف بھاگا تھا۔ وہاں پہنچ کر اس نے دیکھا کہ ماہنور ہوش میں آ چکی تھی اور اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ جیسے ہی شاہزیب کو اس نے دیکھا تو سہم کر بچے کو خود سے لپٹا لیا تھا، جیسے اسے ڈر ہو کہ اب سودے کا آخری مرحلہ شروع ہونے والا ہے۔ شاہزیب اس کے بیڈ کے قریب گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور اس کے ہاتھوں پر اپنے آنسو گراتے ہوئے بولا، ماہنور، مجھے معاف کر دو۔ میں جتنا بڑا گناہ گار ہوں شاید خدا بھی مجھے معاف نہ کرے۔ میں نے تمہیں ایک مشین سمجھا جبکہ تم اس گھر کی اصل نور ہو۔ میں ایک ایسے فریب میں جی رہا تھا جس نے میری آنکھوں پر پٹی باندھ دی تھی۔
شاہ زیب نے سسکیاں لیتے ہوئے اسے زرینہ کی وہ تمام سچائی بتا دی اور کہا کہ آج سے تم اس گھر کی نوکرانی نہیں ہو بلکہ میری اصل بیوی اور اس حویلی کی واحد مالکہ ہو۔ ماہ نور جو برسوں کی محرومی اور ذلت سہ چکی تھی، شاہ زیب کی آنکھوں میں سچی ندامت دیکھ کر اس کا دل پگھل گیا تھا۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے شاہ زیب کا سر اٹھایا اور اسے معاف کر دیا۔ شاہ زیب نے ماہ نور اور اپنے بیٹے کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ وارث جو اس نے دولت کی بل پر خریدنے کی کوشش کی تھی، آج اسے سچی محبت اور وفاداری کے صلے میں مفت ہی مل گیا تھا۔ شاہ زیب کے غرور کا سورج غروب ہو چکا تھا، اب اس کے گھر میں سچی خوشیوں کی صبح طلوع ہو رہی تھی۔ زرینہ اپنے انجام کو پہنچ چکی تھی اور ماہ نور کے صبر و وفا نے ایک اجڑے ہوئے گھر کو دوبارہ سے جنت بنا دیا تھا۔ سٹوری اچھی لگے تو سٹوری کو لائک کیجئے، کامنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے۔ چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ خوش رہیے، آباد رہیے، اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے گھروں میں سلامت رکھے۔ ایک پیارا سا کامنٹ کیے بغیر مت جائیے گا۔